कोरोना वायरस फैलाव के पेश नज़र बरतानिया के तमाम हिरासती मराकज़ चंद हफ्तों में खाली हो गए और इमिग्रेशन सेंटर्स में भी ज़ेर-इल्तिवा केसेस की दरख्वास्त गुजारों को हाज़िरी से इस्तिस्ना करार दे दिया गया। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 21 मार्च से 21 अप्रैल के दौरान 700 से ज़्यादा ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आबान की रिपोर्ट में। बरतानिया में इमिग्रेशन और इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों की मेहनत रंग ले आई। बरतानवी होम ऑफिस ने मुख्तलिफ मराकज में हाजिरी लगाने वालों को घर रहने की हिदायत की है। होम ऑफिस का कहना है कि जो अफराद हिरासत में रखे गए हैं उनकी बहबूद पर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। मार्च में हाई कोर्ट ने हकूक इंसानी के कारकुनों की जानिब से कोरोना वायरस की वजह से जेर हिरासत अफराद की जिंदगी को लाहक खतरे की पेश नज़र तमाम कैदियों को रहा करने की दरख्वास्त रद्द कर दी थी। अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान बताया गया था कि मजमूई तौर पर 368 कैदी हिरासती मराकज में मौजूद हैं। आदो-शुमार के मुताबिक बेडफोर्डशायर के वुड इमिग्रेशन रिमूवल सेंटर में अब सिर्फ 13 खवातीन बाकी रह गई हैं, जबकि दर्जनों दीगर कैदी रहा किए जा चुके हैं। हाल ही में रहा किए जाने वाले लोगों की मदद के लिए काम करने वाली चैरिटीज का कहना है कि इनमें से बेशतर के पास बरतानिया के कागजात हैं, जबकि दीगर में असाइलम सीकर और दीगर जराइम पेशा अफराद शामिल हैं। यॉलवुड से गुज़श्ता माह रहा की गई एक कैदी जॉलिन ने बताया कि कोरोना फैलने के बाद अफरा तफरी का आलम था। मूवमेंट फॉर जस्टिस नामी चैरिटी की कैरन डोयल का कहना है इमिग्रेशन हिरासती मराकज के मसाइल के बारे में बहुत सी रिपोर्ट सामने आ रही हैं और इससे ये अंदाजा होता है कि इन मराकज में कोरोना वायरस की वजह से लोगों की ज़हनी सेहत खराब। टेंशन एक्शन नामी तंजीम की जानिब से दायर करदा मुकदमा हारने के बाद तंजीम का कहना है कि इस मुकदमा की वजह से हुकूमत को अपना रवैया तब्दील करने पर मजबूर होना पड़ा और एक हफ्ते के अंदर न सिर्फ ये कि 350 अफराद को रहा करना पड़ा बल्कि मजीद लोगों को हिरासत में लेने का सिलसिला बंद हो चुका है। नेशनल हेल्थ सर्विस से वाबस्ता पाकिस्तानी निजात बरतानवी माहिर नफ्सियात डॉक्टर सायमा नयाज का कहना है कि कोरोना के बायस नफ्सियाती दबाव में इजाफा हुआ है। सांस की मखसूस वर्जिश के जरिए न सिर्फ आसाब मजबूत किए जा सकते हैं बल्कि मौजूदा हालात की वजह से पैदा होने वाले जहनी दबाव से भी छुटकारा पाया जा सकता है। हमारे नुमाइंदे एतजाज आसिम से बात करते हैं, उनका मजीद क्या कहना था आपको भी दिखाते हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगी सांस और सांस लेने में इस्तेमाल होने वाले पट्ठों यानी मसल्स की वर्जिश का सादा सा तरीका। तहकीक ने साबित किया कि इसके सेहत पर बहुत अच्छे असरात भी मुरतब होते हैं और सांस की वर्जिश के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन दो जो बहुत बड़े फ़ायदे हैं, एक उससे फेफड़े मजबूत होते हैं और दूसरा सांस की जो छोटी नालियां हैं वो भी खुलती हैं और एंजाइटी और घबराहट की अलामात पर भी काबू पाया जा सकता है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि ज़्यादातर लोग सांस लेते हुए अपने फेफड़ों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करते और वक्त गुजरने के साथ साथ ये हमारी आदत बनता जाता है। इसके अलावा हमारे फेफड़ों का ज़्यादातर हिस्सा सामने की तरफ नहीं बल्कि हमारी पुश्त की तरफ पिछली तरफ होता है और आजकल जैसा कि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर लोग घर में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, टीवी देखते हुए, किताब पढ़ते हुए अपनी पुश्त पर लेटे हुए हैं, जिसकी वजह से जो सांस की छोटी नालियां हैं उनके बंद होने का खतरा है, जो कि सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। अब मैं आपको सांस की वर्जिश करने का एक तरीका बताऊंगी, बहुत आसान है। इसके लिए पहला तरीका ये है कि आप आराम से बैठ जाएं, मोबाइल फोन बंद कर दें, आंखें बंद कर लें, लाइट्स ऑफ कर दें। अब आप सांस को नाक के जरिए आहिस्ता आहिस्ता अंदर खींचिए 4 तक की गिनती करते हुए और यहां पर सांस को रोक लें, फिर 4 तक की गिनती करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह के जरिए हवा को बाहर निकालें और यहां पर फिर आप 4 तक की गिनती करें, सांस को रोकें, 4 तक की गिनती करें और उसके बाद आप इसी को दोबारा करें। ये वर्जिश आप 1 से 4 मिनट तक कर सकते हैं और या दिन में 5-6 मरतबा कर लें, कम से कम करें। मेरे इल्म के मुताबिक बहुत से ममालिक की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी यही तरीका इस्तेमाल करती है जब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल परेशानी की हालात में काम करना होता है। बरतानिया में लॉकडाउन के बायस मुतवस्सत तबकात के अफराद के कारोबार बंद हैं, जबकि उनकी आमदन सिफर हो चुकी है और जिसकी वजह से बेशुमार लोग खाने पीने की अशिया के मोहताज हो चुके हैं। ऐसे हालात में मुस्लिम हैंड्स ने बरतानिया के दीगर शहरों की तरह बर्मिंघम में भी निजी फलाही तंजीम के इश्तराक से मुफ्त खाना मुहैया करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। अहवाल जानेंगे आबिद काज़मी की रिपोर्ट में।
برطانیہ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار متوسط طبقہ کی مدد کرنے کے لیے مسلم ہینڈز نے برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں بھی برقی ویلفیئر کے اشتراک سے اوپن کچن کا آغاز کر دیا ہے۔ کشمیر کیٹرنگ سے روزانہ کی بنیاد پر تازہ کھانا پکوا کر ضرورت مند افراد کے گھروں میں ڈیلیور کیا جاتا ہے، جبکہ گرین لین فری فوڈ بینک سے تازہ کھانا پیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین مسلم ہینڈز پیر سید لخت حسنین نے صحافیوں کو بریفنگ کے دوران بتایا کہ ہمیں اس مشکل کی گھڑی میں برطانیہ کو اپنی ترجیح بنانا ہوگا۔ اپنے مثبت کردار سے جہاں انسانیت کی خدمت ہوگی، وہیں کمیونٹی کے درمیان روابط بڑھیں گے اور مسلمانوں کا مثبت کردار اجاگر ہوگا۔ اس دوران پیر سید لخت حسنین اور واجد علی برقی نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ ہمارا ملک ہے، ہمیں یہاں صحت کی سہولتیں، علاج، معالجہ، روزگار سب کچھ مل رہا ہے۔ آج برطانیہ مشکل کا شکار ہے، ہمیں آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہاں مسلم ہینڈز اور برقی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے یہ مل کر فوڈ ڈسٹریبیوشن کا کام کر رہے ہیں۔ جو ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرنے والے تھے اس وقت بالکل بے روزگار ہیں اور ان کے پاس اس وقت یقینی اپنے کھانے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں ہوں گے۔ بے شمار امیگرینٹ لوگ ہیں جو یہاں پر مسائل کا شکار ہیں، تو اس کے لیے مسلم ہینڈز نے UK کے مختلف شہروں کے اندر یہ فوڈ ڈسٹریبیوشن کا انتظام شروع کیا ہے، جس میں لنڈن ہے، برمنگھم ہے، اسٹوک اینڈ ٹرنٹ ہے، بریڈفورڈ، مانچسٹر، ایڈنبرا اور گلاسگو اور شہروں کے اندر بھی مسلم ہینڈ جو ہے اس وقت ہم جو ہے فوڈ ڈسٹریبیوشن کا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ برمنگھم کے اندر مسلم ہینڈز کے جو والنٹیئرز اور برقی ویلفیئر ٹرسٹ کے جو والنٹیئرز ہیں یہ یہاں پر بھی لوگ آ کر لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہوم لیس ہیں یا گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ان تک بھی ڈور کو ناک کر کے ان تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آج ہم یہاں کوئین ایلزابتھ ہاسپٹل جو کہ برمنگھم میں ہے، وہاں ہم ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی کے باہر یہاں NHS کے سٹاف اور مریضوں اور ان کے لواحقین کو فری کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں۔ 8 بجے کے وقت پر پورے NHS کے سٹاف، ڈاکٹرز اور نرسز اور فرنٹ لائن جو سٹاف اور کی سٹاف جو ہوتا ہے ان کے لیے کلیپنگ کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ پیر صاحب کا دل کی عطا کرنے سے مسلم اینڈ چیریٹی کا شکر گزار ہوں۔ اگر کوئی پیشنٹس گھر میں ہیں کوارنٹین میں تو ان کو ہم گھر میں کھانا پہنچا رہے ہیں، ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں۔ کوئین ایلزابتھ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر تالیاں بجا کر فرنٹ لائن اسٹاف، ایمبولینس ایڈمن اسٹاف، نرسز، ڈاکٹرز اور دیگر عملہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ان کے لیے ریڈی فوڈ پارسل تقسیم کیے گئے۔ اس دوران NHS کی جانب سے زبردست انداز میں مسلم ہینڈز اور برقی ویلفیئر کے رضاکاروں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ اس اقدام سے جہاں فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ورکرز کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہاں مختلف کمیونٹیز کے درمیان جذبہ خیر سگالی اور ہم آہنگی کو بھی فروغ مل رہا ہے۔ پاکستان ایئر لائن کی دوسری خصوصی پرواز پاکستان میں پھنسے 400 سے زائد اوورسیز پاکستانیوں کو لے کر فرینکفرٹ پہنچ گئی۔ سفیر پاکستان ڈاکٹر فیصل اور قائم مقام کونسلر جنرل شعیب منصور نے مسافروں کا استقبال کیا۔ تفصیلات کے لیے اصغر مرزا کی رپورٹ۔ پاکستان میں پھنسے پاکستانیوں کو جرمنی لانے کے لیے PIA کی دوسری خصوصی پرواز 400 سے زائد مسافروں کو لے کر گزشتہ روز اسلام آباد سے فرینکفرٹ پہنچی۔ پرواز میں جرمنی اور دیگر یورپین ممالک کے مسافر بھی شامل تھے۔ دیگر ممالک میں آسٹریا، بیلجیم اور فن لینڈ کے 70 سے زائد مسافر اس پرواز کے ذریعے فرینکفرٹ پہنچے۔ پاکستان سے فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے بعد مجموعی طور پر یہ چوتھی جبکہ PIA کی دوسری خصوصی پرواز تھی۔ تھینک یو ویری مچ ٹو پاکستان گورنمنٹ جی، یہ اسپیشل فلائٹس ہیں اور پاکستانیوں کے لیے واپس جانے کے لیے اور کوئی بے مناسب آپشن نہیں ہے، تو ہمیں سب سے بہترین کنیکشن اسلام آباد کے لیے فرینکفرٹ ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے PIA کی، اور کرایہ بھی کم ہے اور سروس ڈائریکٹ فلائٹ ہے، ٹائم بھی کم لگے گا۔ میں بڑا مشکور ہوں اپنی ایمبیسی کا، انہیں سارے نال بہت تعاون کیا۔ میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو ساری ڈیڈ باڈی ساری ٹکٹاں تو اس PIA سانو پہنچانے انہاں جناب بہت اچھا اور بہت چنگا سلوک ساڈے نال کیتا، اسی بہت مشکور ہاں ود میری فیملی ساری۔ I was living in Prague. I was working there, but I got laid off because of this corona crisis, and I contacted the embassy of Pakistan in Prague and the embassy of Pakistan in Germany, and honestly the only person who was responsive during the whole crisis were not the Czech authorities, not the European authorities, but the Pakistani ones, and they arranged a special card for me for free to go from Prague to Frankfurt, and everything was paid by them. سفیر پاکستان ڈاکٹر فیصل اور قائم مقام کونسلر جنرل شعیب منصور نے مسافروں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر فیصل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئندہ کے لائحہ عمل سے بھی آگاہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج دوسری ہماری فلائٹ ہے
پی آئی اے کی اسپیشل جو کہ ہمارے اسٹرینڈڈ لوگوں کو یہاں سے لے جانے کے لیے اور وہاں سے آنے کے لیے آپریٹ کی جا رہی. 400 سے زیادہ لوگ اس میں تشریف لا رہے ہیں اور واپسی پہ قریباً 65-70 لوگ جائیں گے. اس میں مختلف ای یو کے ممالک کے پاکستانی بھی شامل ہیں اور کچھ ای یو کے سفارتکار بھی شامل ہیں. تو انشاءاللہ اس سے آگے اگر ضرورت محسوس کی جائے گی تو اور فلائٹیں بھی ضرور آپریٹ کی جائیں گی. آپ سے بھی مشورہ کریں گے, باقی میڈیا کے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے اور حسب ضرورت فلائٹیں چلتی رہیں گی. آگے عید بھی آ رہی ہے اور اس پہ پورا کام کیا جائے گا. 2 ڈیڈ باڈیز بھی پاکستانیوں کی جو ہیں وہ اس فلائٹ میں واپس جا رہی ہیں. ایک طرح سے یہ نارملسی کی طرف قدم ہے کہ حالات بہتری کی طرف مائل ہو جائیں اور معاملات آگے کی طرف چلنا شروع ہوں. لاک ڈاؤن کو جرمنی میں بھی ایز کرنے کی آہستہ آہستہ کوشش ہو رہی ہے. مالز بھی کھل رہی ہیں, چیزیں بھی کھل رہی ہیں. تو اس طرف کو ہم انشاءاللہ اس کاوش کے لیے یہاں آج اکٹھے ہیں. سفیر پاکستان ڈاکٹر فیصل اور قائم مقام قونصل جنرل شعیب منصور نے اسی خصوصی فلائٹ سے پاکستان آنے والے مسافروں کو بھی الوداع کہا. اصغر مرزا, 92 نیوز, فرینکفرٹ. بیلجیم, لگزمبرگ اور یورپین یونین کے لیے پاکستان کے سفیر ظہیر اسلم جنجوعہ نے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وزیراعظم کے کرونا فنڈز میں عطیات جمع کروائیں. انہوں نے مزید کہا کہ کرونا کے خلاف جنگ میں حکومت پاکستان اپنے وسائل سے زیادہ اخراجات کر رہی ہے. محمد کامران کی رپورٹ. بیلجیم، لکسمبرگ اور یورپی یونین کے لیے پاکستان کے سفیر ظہیر اسلم جنجوعہ نے بیلجیم اور لکسمبرگ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کرونا ریلیف فنڈ میں عطیات دینے کی اپیل کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس تشویشناک صورتحال میں مخیر پاکستانیوں کو اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرتے ہوئے بھرپور مدد کرنی چاہیے. وزیر اعظم عزت مآب عمران خان صاحب نے ایک کرونا ریلیف فنڈ بنایا ہے اور یہ فنڈ کرونا سے جنگ کے لیے ہے اور ان افراد کی مدد کے لیے ہے, ان متاثرین سے مدد کے لیے ہے جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور جو اپنے لائیولیہڈز جو ہیں, جو اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں. تو میری درخواست ہے مخیر حضرات سے, بیلجیم اور لکسمبرگ میں رہنے والے پاکستانی بہنوں بھائیوں سے کہ حسب استطاعت آپ اس فنڈ میں کنٹریبیوٹ کیجئے. سفیر پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ سفارت خانے کی کوشش سے بیلجیم اور لکسمبرگ میں پھنسے ہوئے 16 پاکستانی بدھ کو براستہ ایمسٹرڈیم پاکستان جا چکے ہیں. انہوں نے اس سلسلے میں بیلجیم، لکسمبرگ اور نیدرلینڈ کی حکومتوں کی طرف سے تعاون پر ان کا بھرپور شکریہ ادا کیا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج 16 پاکستانی جو یہاں سٹرینڈڈ تھے بیلجیم اور لکسمبرگ میں, انہیں ہم نے پی آئی اے کے خصوصی طیارے کے ذریعے ایمسٹرڈیم کے راستے پاکستان روانہ کیا ہے. اس سلسلے میں انتہائی مشکور ہوں بیلجیم کی گورنمنٹ کا, لکسمبرگ کی گورنمنٹ کا اور نیدرلینڈز کی گورنمنٹ کا, جنہوں نے یہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ہماری مدد کی. انہوں نے ہمیں ہر قسم کی فیسلٹی دی اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. ظہیر اسلم جنجوعہ نے پاکستانی کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ اپنی حکومتوں کی جانب سے جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں تاکہ خود کو اور دوسروں کو کورونا کی وبا سے محفوظ رکھ سکیں. اس سلسلے میں میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ آپ اپنی احتیاطی تدابیر کو پوری طریقے کے ساتھ امپلیمنٹ کریں اور اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اگر کسی پاکستانی بہن بھائی کو کوئی مسئلہ ہو, آپ بے فکر ہو کہ ہمیں کال کیجئے. ہماری حتی الوسع کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں اور آپ کے مسئلے حل کر سکیں. انہوں نے کہا کہ تمام پاکستانیوں کا ایمبیسی کے ساتھ رجسٹر ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ کسی بھی مشکل کی صورت میں فوری مدد کی جا سکے. ان کا کہنا تھا کہ جب سے کورونا کی وبا پھیلی ہے, سفارت خانے نے 2 افسران کو 24 گھنٹے کے لیے مدد کے لیے متعین کر دیا ہے. بیلجیم اور لکسمبرگ میں بسنے والے پاکستانیوں سے رابطے کے لیے واٹس ایپ گروپس بھی تشکیل دیے جا چکے ہیں جن کے ذریعے پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں. محمد کامران, 92 نیوز, نیدرلینڈ. اور خبر یہ بھی ہے کہ استنبول کے پاکستانی قونصلیٹ میں مستحق پاکستانی افراد میں راشن کی تقسیم کا اہتمام کیا گیا. راشن کی تقسیم کا اہتمام الخبیب فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا گیا تھا. پاکستانی قونصلیٹ کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے جس کی وجہ سے تمام کام آسان طریقے سے مکمل ہوئے. اس سے پہلے بھی یہ فاؤنڈیشن پاکستانی قونصلیٹ کی درخواست پر راشن تقسیم کر چکی ہے.
لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں محصور اوورسیز پاکستانیوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور بہت سے لوگوں نے اشیاء ضروریہ کے لیے قونصل خانے سے رابطہ کیا تھا۔ پاکستانی قونصلیٹ، فلاحی ادارے اور مخیر حضرات مدد کے لیے پیش ہیں اور تمام لوگوں کو معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کینیڈا کے 10 صوبے کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے عملے کی تنخواہوں میں اضافے پر متفق ہو چکے ہیں۔ یہ فرنٹ لائن ورکرز سنگین حالات میں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ایسا عملہ جو رسک لے کر کام کرتا رہا اور اس ملک کو آگے بڑھانے میں اپنی خدمات پیش کرتا رہا، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ حکومتی بیان کے مطابق اس سلسلے میں اوٹاوا سب سے زیادہ یعنی 3 ارب کینیڈین ڈالرز مختص کرے گا، جو کہ کل رقم کا 75% ہے۔ دوسری جانب کینیڈین وزیر دفاع ہرجیت سجن نے کہا کہ فوج آئندہ چند روز میں صوبہ کیوبک میں 1350 افراد کے لیے 25 کیئر ہومز بنا لے گی۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے اب تک 4280 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ملک بھر میں موجودہ کیسز کی تعداد 62,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ناظرین، آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں آئرش مسلم پیس اینڈ انٹیگریشن کونسل نے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن جمعے کا انعقاد کر دیا۔ آن لائن جمعے کے انعقاد نے مسلم امہ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اسی کی تفصیلات جانیں گے فیصل مرزا کی رپورٹ میں۔ ڈبلن کے علاقے بلانچسٹاؤن میں واقع المصطفیٰ اسلامک سینٹر نے آن لائن جمعہ کا انعقاد کر کے مسلم امہ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اس جمعہ کا آغاز مسجد کے امام ڈاکٹر عمر القادری کے فتوے کے بعد کیا گیا۔ فتویٰ دینے والے امام کا کہنا ہے موجودہ حالات میں جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آ سکتے تو اس صورت میں اس طریقہ کار کو اپنایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب آئرلینڈ کے دیگر مساجد اور اسلامک سینٹرز نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس طریقہ کار کو نہ صرف اپنانے سے انکار کیا ہے بلکہ اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس صورتحال پر پاکستانیوں کی بڑی تعداد سوشل میڈیا پر آن لائن جمعہ کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہے۔ آن لائن جمعہ میں شرکت کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ہم اگر دیگر معاملات میں ٹیکنالوجی کی مدد لے سکتے ہیں تو اسلام کے بارے میں بھی ایسی جدت کے بارے سوچنے کا وقت آ گیا ہے، خاص طور پر جب ہم ایک وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ تاریخ میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، سچویشن ہے۔ تاریخ میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی کہ جس میں مسلمانوں کی یعنی مساجد بھی بند ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس آج موجود ہے انٹرنیٹ کی شکل میں وہ بھی میسر ہو۔ تو چونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اس لیے ہم نے تغیر الاحکام بتغیر الزمان کے قاعدے کے مطابق ایک فتویٰ جو ہے جاری کیا، اور نہ صرف ہم نے بلکہ عالم اسلام میں مختلف اسکالرز نے، موروکو کے خاص طور پر امریکہ کے اسکالرز نے اور لبنان کے ہیڈ دارالفتاح کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے بھی، ان سب نے اور ہم نے بھی یہ فتویٰ جاری کیا کہ ان حالات کے اندر انپریسیڈنٹڈ سچویشن کے اندر جب مساجد بند ہیں اور خاص کر کے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، اس ماحول کے اندر جہاں مسلمانوں کو ایمان کی تقویت کی بہت ضرورت ہے اور جہاں ہر طرف جو ہے وہ دین سے دوری ہمیں نظر آتی ہے، تو اس دور میں ہمیں لوگوں کو یہ ایک سروس پرووائڈ کرنی چاہیے کہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے ایمان کی تقویت کا سامان انہیں مل جائے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جمعۃ المبارک کے دن ہم اسلامک سینٹر آف آئرلینڈ میں موجود ہیں، جہاں سارے یورپی ممالک اور آلموسٹ دنیا کے ملکوں میں جماعتی جمعہ کی نماز لوگ نہیں ادا کر رہے۔ وہاں ہمارا شیخ ڈاکٹر عمر القادری نے ایک فتویٰ دیا کہ ورچوئل نماز ہم ادا کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ ہماری مسجد میں ہم ورچوئل نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کے ہوتے بھی ہم جمعہ جو ہے اپنی مسجد میں پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ کے فضل کرم سے تو یہ وبا جو ہے دنیا میں پھیلی ہوئی تو انشاءاللہ یہ ختم ہوگی، تو دوبارہ پھر مسجد میں ہم جمعہ پڑھنے آئیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر عمر القادری کا کہنا ہے کہ یہ آن لائن جمعہ کے بارے میں میرا فتویٰ کی حیثیت لاک ڈاؤن کے بعد ختم ہو جائے گی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اسلام کو نہ صرف جدید خطوط پر استوار کریں اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے اجتہاد کا راستہ بھی اپنائیں۔ جی ناظرین، ڈبلن آئرلینڈ کی اس مسجد جو کہ بلانچسٹاؤن میں واقع ہے، یہاں کے جو اسکالر ہیں ان کا ماننا ہے کہ ورچوئل جمعہ جائز ہے، گو کہ بہت سے مسلمان اس فیصلے پہ نالاں ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہ اسلام میں جائز نہیں، لیکن شیخ ڈاکٹر عمر القادری کی جانب سے دیا گیا فتویٰ یہ کچھ ڈیفرنٹ سٹوری بیان کرتا ہے اور ان کے مطابق یہ جمعہ جائز ہے۔
फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। और उधर सऊदी अरब में ऑनलाइन नातिया महफिल मुशायरा मुनक्किद किया गया, जिसमें शोरा कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया अक़ीदत पेश करके शुरका के दिलों को खूब मुनव्वर किया। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में हल्का फ़िक्र फ़न के सदर डॉक्टर रियाज चौधरी की ज़ेर सदारत मुनक्किद होने वाले नातिया महफिल मुशायरा में सऊदी अरब समेत पाकिस्तान, फ्रांस, अमरीका, कनाडा से शोराए कराम ने शिरकत की। लोगों की बड़ी तादाद भी इसमें शरीक हुई। और परवाज़ तख़य्युल का ये एजाज कहाँ है? परवाज़ तख़य्युल का ये एजाज कहाँ है? उतरी है मेरे दिल पे तेरी नात फलक से। इस मौका पर शोराए कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में अशार की सूरत में हदिया अक़ीदत पेश किया। मुक़ामे सय्यदे लौलाद कौन क्या जाने, मुक़ामे सय्यदे लौलाद कौन क्या जाने, खुदा के दोस्त हैं वो, उनको बस खुदा जाने। शुरका के दिलों को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब मुनव्वर किया। मेरा क्या है, तेरे मेरी और रज़ा क्या है, मुर्तज़ा मुश्तबा ज़बान ने कहा, मुर्तज़ा मुश्तबा ज़बान ने कहा, और दिल में मेरे हिना क्या है। ऑनलाइन नातिया महफिल के नाज़म वकार नसीम वामिक थे, जबकि शोरा में नीलमा नहीद दुरानी, आफ्ताब अली दुराबी, डॉक्टर हिना अम्बरीन और दीगर ने कलाम पेश किया। मरूफ नात ख्वां सैयद आसफ अली ज़हूरी और डॉक्टर सईद अहमद वीनस ने नाते रसूल मकबूल की सादत हासिल की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाक मीडिया फोरम की जानिब से मकबूजा कश्मीर में 9 माह से जारी कर्फ्यू और भारतीय फौज के कश्मीरियों पर मजालिम के खिलाफ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों के अलावा सियासी और समाजी जमातों के अराकीन ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे उमैर अली की रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए OIC में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब रिजवान सईद शेख ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के बाद OIC दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मुसलसल कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने पर जोर दिया जा रहा है और मसलाए कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की जा रही है, जबकि सऊदी अरब में पाकिस्तान की जानिब से एक और सफारत खाना खोला जा रहा है जो OIC में मसला कश्मीर के हवाले से काम करेगा। भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करके दुनिया की नज़र में बेनकाब हो चुका है। the best scorecard on the Kashmir issue, but in the current situation, which is obtaining after 5th of August 2019, OIC needs to step in and step up its efforts. ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से पाक मीडिया फोरम के चेयरमैन इलियास रहीम, सदर ज़काउल्लाह मोहसिन, वकार नसीम वामिक, उमैर अली, सना बशीर, महविश सफ़र, अजमल मनहास समेत दीगर सियासी और समाजी तंजीमों के अरकान का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू के खात्मे और भारतीय जारहियत को ख़त्म करवाने में किरदार अदा करें। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।